وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب شیئر ہو گیا اسکرین؟ ہاں جی شیئر ہو گیا۔ جی جی آ رہی ہے، صحیح نظر آ رہی ہے؟ اچھا اس کو تھوڑا سا احوال اللہ کی باپ شریک بہنوں کی ساتھ حالت ہے، وہاں تک لے جانا چاہیے۔ میں خوشحال بھائی ہوں، تھوڑا آگے آگے اوپر جائے اوپر یہ احوال والد صاحب کے احوال ہے۔ آج ہم پڑھیں گے باپ شریک بہنوں کی نیچے آگے ہاں اور آگے نہیں ہو رہا خوشحال بھائی؟ ہاں تھوڑا اور ایسے نہیں ہو رہا، ورنہ ما شریک آگے تھوڑا اور آگے احوال اللہ کی ہے، نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں یہی ہے، بس تھوڑا سا اور نیچے کی طرف اور نیچے نہیں، اس طرح نہیں، اوپر چلے جائے اوپر، ہاں اوپر اور احوال الجد آگے اوپر اس طرح احوال اور اوپر واپس نہیں اوپر جائے اوپر، یہ احوال الام اور احوال الجد سے پہلے احوال اللہ کی، یہی ہے، بس رکیے۔ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہ اسکرین؟ نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو اسکرین؟ جی نظر جی نظر آ رہے استاد جی۔ اچھا میرا آواز بھی صاف ہے؟ کم ہے تھوڑی سی۔ کم ہے؟ اب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے احوال اللاتی باپ شریک بہن اور بائی تو نہیں، صرف یہ کیونکہ مؤنث لوگ ہے، ذوی الفروض کل 12 ہے، ان میں سے 4 مرد ہے اور 8 عورت ہے۔ ان میں سے آج ہم پڑھیں گے احوال اللاتی باپ شریک بہن، تو باپ شریک بہنوں کی 7 حالتیں، یہ 7 احوال آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے۔ یہ پہلی 2 صورتیں اس کی تب بنتی ہے کہ جب مرحوم شخص کی اولاد اور اصول باپ دادا اور حقیقی بہنیں بھی موجود نہ ہو تو ان کی پھر 2 صورتیں بنتی ہے۔ وہ 2 صورتیں کون سی ہے؟ وہی ہے جو بیٹیوں کی پہلی 2 صورتیں تھی، 1 اور 2۔ اگر جب ایک باپ شریک بہن ہو اور ان کے ساتھ اولاد بھی نہ ہو، اصول میں والد صاحب اور دادا بھی نہ ہو، حقیقی بہنیں بھی نہ ہو، تو یہ 2 تو اگر ایک
बाप शरीक बहन है ना, बाप शरीक एक बहन हो तो उसको मिलेगा निसब, बशर्ते कि हकीकी बहन हो। दूसरी सूरत ये है अगर एक से जायद हो, दो बाप शरीक बहन है या तीन है तो उसको सुल्तान मिलेगा। ये समझ में आ गया? ये दो वही सूरत ही है जो आपने बेटियों की पहली दो सूरतें पढ़ी थी। अब दूसरी हालत कि एक शख्स मर गया, इसके उसूल और फुरू नहीं है, हकीकी भाई भी मौजूद नहीं है, लेकिन हकीकी बहनें मौजूद है, तो ऐसी सूरत में बाप शरीक बहनों की तीन सूरतें बनती है। तीन सूरतें 3, 4, 5 को आप देख लें। एक से जायद हकीकी बहनों की मौजूदगी में महरूम हो, बशर्ते कि अल्लाह की बाई मौजूद न हो। ये बशर्ते कि अल्लाह की बाई मौजूद न हो, अगर मौजूद हो तो फिर ये 5वां नंबर सूरत बनती है। यानी अगर अल्लाह की बाई भी मौजूद हो उनके साथ तो फिर ये आसाबा बिलगैर बन जाएगी। तो 5वां नंबर पर है आसाबा बिलगैर, अपने के साथ आसाबा बिलगैर बनेगी, यानी अल्लाह की बहनें अल्लाह की बाई के साथ ये आसाबा बिलगैर होंगे। देगर आसाबी फराइज को हिस्सा देने के बाद बाकी तरह का आपस में हुसैन के साथ तकसीम करते हैं। और 6 नंबर जो है ना वो असबा माल गैर, अगर मैयत की मुअन्नस औलाद नहीं, 3 और 4 और 5 ये हो गए, 3 और 3, 4, 5। 3 नंबर एक हकीकी बहन है उसको सुदस मिलेगा, अगर एक से जायद है तो महरूम होगा, अगर उनके साथ बाई भी है, बाई मौजूद है तो फिर ज़कर मिस्ल हाज़िल हुसैन के हिसाब से माल तक़सीम होगा। उसके बाद फिर बाप शरीक बहनों की दो सूरतें बनती है। अब मजीद दो सूरतें, अगर मरहूम शख्स की उसूल और फुरू में कोई मौजूद हो तो फिर बाप शरीक बहनों की दो सूरतें बनती है। अगर हकीकी भाई बहन बाप दादा बेटा पोता वगैरह ये लोग मौजूद नहीं है, बिल्कुल मरहूम शख्स की या तो बेटियां हैं या पोतियां और साथ में बाप शरीक बहन है, तो ऐसी सूरत में बाप शरीक बहन असबा बन जाती है, यदि बच्चा हुआ हिस्सा उसको मिलेगा। तो ये आखिरी 6 और 7 नंबर, अगर मैयत की मुअन्नस औलाद हो यानी बेटी पोती तो ये असबा माँ गैरही बनेगी। असबा माल गैर वो औरतें हैं जो फरो मुअन्नस यानी जो बेटी है पोती है पड़पूती है उनकी मौजूदगी में ये असबा बनती है। और आखिरी महजूब सूरत है अगर मैयत की मुज़क्कर औलाद मौजूद हो, जैसा बेटा पोता और उसके साथ बाप मौजूद है, दादा मौजूद है और साथ साथ हकीकी भाई बहन भी मौजूद है, तो ये अल्लाह की बहनें महरूम होंगी, बशर्ते कि अगर उनके साथ बेटी या पोती की वजह से या सबब भी बन जाती है। लेकिन उस सूरत में अगर मैयत की मुज़क्कर औलाद मौजूद है, बाप दादा है हकीकी बहन, तो ये उस सूरत में भी ये अल्लाह की बहनें महरूम होंगी। उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको समझ आ गया होगा। कोशिश करें इसको याद कर ले, ज्यादा से ज्यादा चीज याद नहीं रहती। जी ये तीसरी और चौथी कैफियत जरा दोबारा बता दें। तीसरी और चौथी जी अच्छा, मैंने इसको दोबारा अगर आप लोग थोड़ा सा देख लें, बिल्कुल आसान है। ये मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये दो सूरतें, पहली जो दो सूरतें हैं निसब और सुल्तान, ये तब बनती है कि जब मरहूम शख्स की औलाद और उसूल औलाद मौजूद हो, उसूल बाप वालिद साहब है दादा है और साथ हकीकी बहनें भी मौजूद, ये लोग मौजूद नहीं है, तो फिर दो सूरतें बनती है। वही दो सूरतें जब एक बाप शरीक बहन हो तो निश्चित मिलेगा, एक से जायद हो तो सुल्तान मिलेगा। और ये वही सूरत है जो आपने पढ़ी बेटियों की अहवाल में। अब दूसरी हालत को आप देख ले, अगर एक शख्स मर गया
اس کی اصول فرو نہیں ہے، نہ بیٹا موجود ہے، نہ پوتا ہے، نہ پڑپوتا، اور نہ اصول موجود ہے یعنی باپ اور دادا. حقیقی بھائی بھی موجود نہیں ہے لیکن حقیقی بہنیں موجود ہے. تو ایسی صورت میں باپ شریک بہنوں کی 3 صورتیں بنتی ہے. پہلی صورت، اگر ایک حقیقی بہن ہو تو باپ شریک بہن کو سدس ملے گا. میت کی صرف ایک حقیقی بہن موجود ہے تو باپ شریک بہن کو سدس ملے گا. دوسری نمبر کو، اگر میت کے ایک سے زیادہ حقیقی بہنیں موجود ہے تو پھر یہ محروم ہوگی، بشرطے اللہ کی اس کو چھوڑ لے. یہ اصل میں یہ 5واں نمبر ہے. اگر ان کے ساتھ اللہ کی بائی بھی ہو تو پھر یہ عصبہ بالغیر بن جائے گی. یہ سمجھ میں آ گیا؟ جی آگے. اور آخری جو صورتیں ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر مرحوم شخص کی اصول اور فروع میں کوئی موجود ہو تو پھر باپ شریک بہنوں کی 2 صورتیں بنتی ہے جو آخری. اگر حقیقی بھائی بہن باپ دادا بیٹا پوتا وغیرہ یہ لوگ موجود نہیں ہے بلکہ مرحوم شخص کی یا تو بیٹیاں ہیں یا پوتیاں یعنی مؤنث اولاد، تو باپ شریک بہنیں اس صورت میں کیا ہوگی؟ محروم عصبہ مال غیر بنی. اس صورت میں باپ شریک بہنیں عصبہ بن جاتی. آخری صورت، اگر میت کے اولاد ہے، مذکر اولاد ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، اور ساتھ ساتھ والد صاحب بھی موجود ہے، باپ دادا، اور ساتھ ساتھ حقیقی بھائی بہن بھی موجود ہے تو یہ اللہ کی بہنیں محروم ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اب آگے چلتے ہیں احوال الام. احوال الام ماں کی 3 حالتیں ہیں. ماں کی 3 حالتیں ہیں. سب سے پہلے وجہ حسر. آپ تھوڑا توجہ فرمائیں انشاءاللہ، بالکل آسان ہے. اگر میت کی اولاد میں سے کوئی بھی نہ ہو، ایک شخص مر گیا اور کوئی بھی موجود نہیں ہے، میت کی بائی میں سے کوئی بائی بھی نہ ہو تو ماں کو ثلث ملے گا. اگر ان میں سے کوئی موجود ہے، بیٹا موجود ہے، میت کی بیٹی موجود ہے، پوتا ہے، یا میت کی بھائیوں میں سے 2 موجود ہے، میت کی بھائیوں میں سے کم از کم 2 بھائی موجود ہو تو پھر ماں کو سدس ملتا ہے. اگر مرحوم کی بیوی یا شوہر زندہ ہے اور اولاد میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو بیٹا بیٹی یا اولاد میں سے 2 بھائی تو پھر ماں کو ثلث باقی ملتا ہے. ثلث باقی ادھر جو میں نے لکھا ہے یہ پہلے حالات یہ تو ٹھیک ہے. اگر میت کی اولاد میں سے کوئی موجود ہو یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی یا میت کی تینوں قسم حقیقی بہن ہے، اللہتی بہن ہے، اخیاپی بہن بھائی میں سے کم از کم 2 موجود ہو تو ماں کو سدس ملے گا. کم از کم 2 ضروری ہے. اگر ایک موجود ہو کم از کم بھائیوں میں سے ان 3 قسموں جو بھائی بہنیں ہیں حقیقی اللہتی 2 موجود نہیں ہے، صرف ایک موجود ہے تو پھر اس کو ثلث کل ملے گا. اگر ان بھائیوں میں سے کم از کم 2 موجود ہو یا زیادہ موجود ہو تو پھر ماں کو سدس ملے گا. اچھا یہ سامنے میں نے لکھا ہے کہ ثلث کل اور نیچے لکھے ہے ثلث باقی. یہ جو اگر میت کی ورثہ میں سے ماں باپ کے ساتھ زوجین میں سے کوئی ایک ہو تو شوہر یا بیوی کا حصہ دینے کے بعد بچے ہوئی طریقہ کا ثلث ملے گا. یہ اصل میں یہ نیچے جو ثلث باقی میں نے لکھا ہے یہ اس کا صورت ہے. ثلث باقی تک ملے گا اگر میت کی ورثہ اچھا یہ مائک بند کر. آواز آ رہی ہے اویس خان رانا. اویس خان رانا اپنا مائک بند کریں. تو آپ لوگ تھوڑا توجہ فرمائیے. یہ ثلث باقی کا جو صورت ہے وہ درمیان میں ہے.
اور جو درمیان میں سلسی کلی کا ہے تو اس کا صورت یہ نیچے ہے. صحیح, آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں. اگر مرحوم کی بیوی یا شوہر زندہ ہے اور اولاد میں سے کوئی بھی نہیں ہے, بیٹا اور بیٹی یا اولاد میں سے 2 بھائی, تو پھر ماں کو ثلث باقی ملتا ہے. ثلث باقی کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر زندہ ہے تو اگر شوہر کا جتنا حصہ بنتا ہے تو وہ شوہر کو دے دو, باقی جو مال بچ جائے گا اس بچے ہوئے مال کا تیسرا حصہ ماں کو ملے گا. اگر بیوی زندہ ہے تو بیوی کو اس کے حصہ دینے کے بعد جو مال بچ جائے اس بچے ہوئے مال کا تیسرا حصہ ماں کو ملے گا. ثلث باقی کا مطلب یہ ہے, پہلے جو شوہر ہے یا ان کے ساتھ بیوی ہے تو پہلے شوہر یا بیوی کا حصہ نکالے اور باقی جو بچ گیا وہ ماں کو اس میں ثلث باقی کے بعد وہ ملے گا وہ حصہ. اس کا ایک صورت میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, جیسے ایک عورت مر گئی بیوی, تو شوہر اس کا زندہ ہے, ماں زندہ ہے اور باپ زندہ ہے, تو شوہر کو پہلی نصف ملے گا. سب سے پہلے شوہر کو آپ حصہ دیں گے نصف, باقی مال کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے, اس کا تیسرا حصہ ماں کو مل جائے گا اور جو بچ جائے گا وہ باپ کو ملے گا. صحیح ہے, یہ ماں کی حالت آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. اگر میت کی اولاد میں سے کوئی موجود ہو, بیٹا موجود ہے, بیٹی موجود ہے, یا میت کی 3 قسموں حقیقی اللہ کی احیافی بھائی بہنوں میں سے کم از کم 2 موجود ہونا ضروری ہے, تو ماں کو سدس ملے گا. اگر میت کی ورثہ میں ماں باپ کے ساتھ یعنی ماں باپ کے ساتھ زوجین میں ایک ہو, بیوی ہو یا زوج ہو, تو پھر اس کو ثلث باقی ملے گا. ثلث باقی اگر یہ لوگ کوئی بھی موجود نہیں ہے ان صورتوں کے علاوہ, اگر تیسری حالت ہو تو ماں کو ثلث کل ملے گا. یہ ماں کے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا؟ ماں کے احوال آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا یا نہیں پتہ نہیں, میں نے تو کوشش کی لیکن چلے اللہ خیر کرے. اچھا, احوال الجدہ. جدہ اردو میں تو ایک نانی اس کو کہتے ہیں اور دوسری کو دادی کہتی ہے, لیکن عربی میں دونوں کو جدہ کہتی ہے. اجمالاً اس کی 2 حالتیں بنتی ہے. پہلی حالت ذوی الفرض ہونا, اس کا ایک حصہ ہے چھٹا, سدس ملے گا. سدس اس کو کب ملے گا؟ تو جب ذوی الفروض ہونے کی صورت میں جدہ صحیحہ کو سدس ملے گا. وہ دادی ہو یا نانی, ایک ہو یا ایک سے زائد ہو تو اس کو سدس ملے گا. ایک قرابت والی ہو یا زیادہ قرابت والی ہو تو اس کو سدس ملے گا. تو احوال الجد بس 2 صورت, ایک صورت میں اس کو سدس ملے گا, ایک صورت میں, اور دوسری صورت میں یہ محروم ہوگا. محروم کب ہوگا؟ تو ساقط ہونے کی 4 حالتیں. پہلی حالت, اگر میت کی ماں ہو, میت کی ماں زندہ ہے تو دادی نانی کو کچھ نہیں ملے گا, یعنی یہ ماں تمام جدات کو ساقط کرتی ہے. اگر مرحوم شخص کی اگر ماں موجود ہے تو دادی اور نانی محروم ہوگا, یعنی تمام جدات ساقط ہو جاتی ہے. دوسری صورت, اگر باپ موجود ہے تو باپ صرف دادیاں محروم کرتی ہے اور نانی کو محروم نہیں کرتی, نانی کو اپنا حصہ ملے گا. یعنی باپ کی وجہ سے صرف باپ کی جانب کی جدات دادیاں محروم ہوتی ہے, ماں کی جانب جدات محروم نہیں ہوتی. تیسری حالت ساقط ہونے کا, میت کی دادا کی موجودگی میں. اب میت کی دادا موجود ہے تو دادا کی جو ماں ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا, اس کو کچھ نہیں ملے گا, مگر دادا کی جو بیوی ہے اس کو ساقط نہیں ہوں گی, مگر دادا کی بیوی دادا کی وجہ سے ساقط نہیں ہوں گی. کیوں؟
اس لیے کہ دادا میت کی طرف منسوب کرتے ہوئے دادا کا واسطہ نہیں آتا. یہ تیسری جو حالت ہے دادا کی، جب دادا زندہ ہو تو دادا کی ماں کو کچھ نہیں ملے گا، وہ تو محروم ہوگا، لیکن دادا کی بیوی جو ہے نا اس کو کچھ حصہ ملے گا. دادا وہ محروم ہو ساقطہ نہیں ہوں گی. تو دادا کے اوپر جو والی لوگ ہے، پردادی ہے، دادا کی ماں ہے، وہ محروم ہے. اور پھر قریب والی کی موجودگی میں بعید والی محروم ہوں گی. قریب جو جداد ہے وہ بعید والوں کو محروم کرتی ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک دو فائدے. فائدہ نمبر 1، اگر مسئلے میں دادی اور نانی میں سے کوئی ایک ہو تو دونوں کو ایک سدس ملے گا. اور مسئلے میں دادی بھی موجود ہے، نانی بھی موجود ہے، تو ان دونوں کو ایک ہی سدس ملے گا. ایک فائدہ. ایسا نہیں ہے کہ آپ دادی کو الگ سدس دیں گے اور پھر نانی کو الگ سدس، نہیں، ان دونوں کو ایک سدس ملے گا. دوسرا فائدہ، دادی کی موجودگی میں پردادی پڑنانی محروم ہوں گی. جیسے میں نے عرض کیا کہ قریب والی کی موجودگی میں بعید والی محروم ہوں گی، پڑنانی محروم. جدہ صحیحہ اور جدہ فاسدہ. جدہ صحیحہ وہ عورت ہے جیسی میت کی طرف منسوب کرتے ہوئے درمیان میں جد فاسد کا واسطہ نہ آئے. یعنی جدہ صحیحہ جب میت کی طرف رشتہ جوڑنے میں درمیان میں جد فاسد یعنی نانا نہ آئے، درمیان میں نانا نہ آئے. جیسی ام الاب باپ کی ماں، دادا کی ماں، ام الام ماں کی ماں، تو یہ جدہ صحیح ہے. جدہ فاسدہ وہ عورت ہے جیسے میت کی طرف منسوب کرتے ہوئے درمیان میں جدہ فاسدہ کا واسطہ، درمیان میں جدہ فاسدہ کا واسطہ آئے. جیسے ام اب الام یعنی نانا کی ماں. تو جدہ فاسدہ اس عورت کا آپ میت کی طرف رشتہ جوڑیں گے تو درمیان میں نانا آئے گا، درمیان میں نانا آئے گا، جیسا نانا کی ماں وغیرہ. تو یہ ایک جدہ صحیح ہے اور دوسرا جدہ فاسدہ. تو میراث کس کو ملے گا؟ جدہ صحیحہ کو میراث ملے گا. یہاں تک یہ جو ذوی الفروض تھے یہ کل 12 لوگ تھے، 4 میں سے مرد اور 8 عورتیں. آپ لوگ اس کو یاد کر لیں، یہ احوال بہت ضروری ہے ورنہ پھر تمرینات میں مشکلات آئے گا آپ لوگوں کو اگر آپ لوگوں نے احوال یاد نہیں. تو امید ہے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو یہاں تک ہم آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی سوال ہو شان بھائی، وہ زبیر بھائی تو نہیں ہے میرے خیال میں. شان بھائی جی بس آپ ریکارڈنگ کو بند کریں. ریکارڈنگ